बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में होने वाली 3 बड़ी अहम और पुरस्रार मुलाकातों ने तमाम तर सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी है, और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिन पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ में नई तब्दीलियों की जानिब इशारा कर रहे हैं। तफसीलात रखते हैं आपके सामने। अब से थोड़ी देर पहले की तलात के मुताबिक अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से बुशरा बीबी साहिबा की एक अहम तरीन मुलाकात करवाई गई। बुशरा बीबी साहिबा की इस मुलाकात से पहले बुशरा बीबी से उनकी फैमिली के कुछ अरकान ने मुलाकात की, जिनके मुतल्लिक ये दावा है कि बुशरा बीबी की फैमिली के से राब्ता करके ताकतवर हलकों की जानिब से एक पैगाम पहुँचाया गया। उसके बाद बुशरा बीबी की फैमिली बुशरा बीबी से मिली, और उसके बाद बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मिली। जबकि कल तकरीबन इसी वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, पिम्स अस्पताल के अंदर अहम तरीन रियासती शख्सियत ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये तीनों मुलाकातें क्यों कर अहम हैं और आगे चलकर इनके पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, और क्यों कर और किस तरह से इमरान खान साहब के 4 बड़े सियासी दुश्मन इस वक्त बंद गली में पहुंच चुके हैं, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ जिसको पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रहा, लेकिन ख़ासी बड़ी खबर है, ख़ासी मानी खेज़ है। इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई है। ये मेरे ख़्याल में 24 फरवरी की सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन रवायती मीडिया पर उस तरह से ये जगह नहीं पा सकी। इमरान खान 6, बुशरा बीबी 2। जी हाँ, रिपीट करके मैंने आपको बताया, यानी 8 मुकदमात। और जज जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका ने ज़मानत की दरखास्तों पर दरख्वास्त की। इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और तोशाखाना की जाली रसीदों पर मुकदमात दर्ज हैं। जबकि बुशरा बीबी के खिलाफ भी तोशाखाना जाली रसीदों का केस थाना कोसार में दर्ज है। और ये 6 के 6 और 2 के 2, यानी 8 केसेस इंतहाई अहम तरीन। और इस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो है वो जब राजा नवीद हुसैन कियानी, मज़र बशीर और ताहिर काज़म अदालत में पेश हुए, उन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की ज़मानत की मुखालफत की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की ज़मानतें मंजूर कर ली गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि कुछ केसेस सरकार डराने के लिए बनाती है, जिसमें फ़र्द जुर्म जो है वो कभी भी आयद नहीं होती, और जो केसेस इस वक्त इस अदालत के पास हैं वो भी ऐसे ही हैं। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के केस में गिरफ्तार हो गए थे। 2.5 साल तक अदालत से उनके केसेस में गिरफ्तारी का नहीं कहा गया, किसी केस के अंदर कोई तफ्तीश नहीं हुई। प्रोसिक्यूशन की भी इमरान खान के खिलाफ केसेस में दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। 2023 में केसेस बने, मगर अब 2026 आ चुका है। अदालत पुलिस की डायरी देख ले, कब किसे शामिल तफ्तीश किया, इंसाफ तक रसाई में रुकावटें डाली। इस तरह से बुशरा बीबी को भी और इमरान खान साहब को भी एक बड़े और अहम तरीन केस के अंदर रिलीफ मिल गया। अब इससे पहले कि मैं आपको लेकर जाऊं उन बड़ी मुलाकातों की जानिब जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ में बड़ी तब्दीलियों का इशारा कर रही हैं, कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ मैं इस किताब से आपके सामने रखना चाहूँगा। ये किताब है जनाब इमरान खान सियासत के मैदान में। और अप्रैल 1996 में जब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, उसके बाद अगले 3 महीने के अंदर इमरान खान साहब के दर्जनों इंटरव्यू हुए। मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उनके इंटरव्यूज़ किए। इमरान खान साहब का उस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और मौजूदा जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रवायती सियासी माफिया है या मुक़्तदर हल्के हैं, उनके मुतल्लिक़ इमरान खान साहब की क्या राय थी। और ये मामला है आज से जनाब तकरीबन कोई 30 बरस पुराना, और बड़ी दिलचस्पी का हामिल है ये। आपको बड़ी खुशगवार हैरत होगी कि इमरान खान साहब के 30 साल पहले क्या ख्यालात थे, और क्या आज भी इमरान खान साहब अपने उन्हीं ख्यालात के ऊपर खड़े हैं। इमरान खान सियासत के मैदान में यहूदी प्लान, नया फ़रेब या हकीकी निजात दहिंदा, इस टाइटल के साथ जनाब इमरान खान साहब के ऊपर ये किताब सामने आई अप्रैल 1996 के फ़ौरन बाद। और ख़बर कुछ इस तरह से लगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब की, वो कुछ यूँ थी कि इमरान खान सियासी मैदान में आ गए, तहरीक इंसाफ चलाने का ऐलान,
ہماری تحریک جمہوریت کی دعوے دار ہے، حکومت کے لیے آزمائش ہے، عوام نظام کی تبدیلی کے لیے میری مدد کریں، آئین کے دائرے میں رہ کر کرپشن اور بے روزگاری کے خلاف جدوجہد کی جائے گی۔ اور اس موقع پہ آپ سے ایک سوال بھی ہے، قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں اور بتائیں بھی کہ ہمارے دیکھنے سننے جاننے چاہنے والوں میں سے جو اس چینل کے سبسکرائبر ہیں، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ 1996 میں اس وقت انہوں نے عمران خان صاحب کا اس وقت انہوں نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اس وقت سے لے کے آج تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ جناب عمران خان نے کہا کہ آئین کے دائرے میں رہ کر کرپشن اور بے روزگاری کے خلاف جدوجہد کی جائے گی۔ پاکستان آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وی آئی پی کلچر ختم ہونا چاہیے، ہمیں حکمران نہیں خادم چاہیے۔ حکمرانوں کا طرز زندگی ایسا ہے جیسے ملک سے تیل نکل آیا ہو، اور کس طرح سے حسب حال ہیں تمام تر چیزیں۔ آج بھی حکمرانوں کی یہی حالت ہے، اور آج بھی جس طرح سے پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ نے جو طیارہ خریدا 11 ارب روپے کا، اس کے اوپر عمران خان صاحب کا یہ جملہ بڑا زبردست بیٹھتا ہے کہ حکمرانوں کا طرز زندگی ایسا ہے جیسا ملک سے تیل نکل آیا ہو۔ لیڈرشپ کو کرپشن سے پاک ہونا چاہیے، جب تک جان ہے تبدیلی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اور میرے خلاف آج بھی دیکھیں، اس وقت بھی یہی پروپیگنڈا تھا اور آج بھی یہی پروپیگنڈا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف جو ہے وہ یہودی ایجنٹ کا جو ہے وہ یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے، اور ایک پرہجوم پریس کانفرنس انہوں نے کی جس میں انہوں نے کہا کہ ملک سے کرپشن، بے روزگاری اور دیگر مسائل کا خاتمہ کریں گے، تحریک آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام تر کام کرے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس ملک میں صدارتی اور پارلیمانی دونوں میں سے کوئی نظام اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک شہریوں کو ان کے حقوق نہ ملیں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں، لیکن ملک اسی طرح غلامی کی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، اور ڈکٹیٹرشپ آئی، جمہوریت آئی، اور پچھلے 8 سالوں سے مسلسل جمہوریت ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر 13 کروڑ کی آبادی میں صرف چند ہزار لوگ ایسے ہیں جو کہ پارلیمان کے اندر جاتے ہیں۔ آج اس وقت 80 سال جب پاکستان کی آزادی کو ہو چکے ہیں تو پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 50 سال پہلے جس تحریک کا آغاز کیا تھا، اور 26 اپریل 1996 کو جب عمران خان صاحب نے ٹیکسلا میں اپنے پہلے جلسے عام سے خطاب کیا، اس وقت عمران خان صاحب کے خیالات کیا تھے۔ پھر عمران خان صاحب نے اس وقت ایک جنگ پینل کو انٹرویو دیا تھا، یہ بھی بڑا حسب حال ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس سے بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ جو 3 ملاقاتیں ہوئی 24 گھنٹوں کے اندر، عمران خان نے کہا کہ بے نظیر نیوٹرل امپائر رکھیں، پھر دیکھیں بال ٹیمپرنگ کون کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کو نیوٹرل امپائر ہونا چاہیے، سیاست میں کشتیاں جلا کر آیا ہوں، نواز شریف اور بے نظیر سے کوئی مقابلہ نہیں۔ تحریک کے اعلان کے بعد سے سب سے زیادہ پیپلز پارٹی، اس کے بعد مسلم لیگ اور سب سے کم جماعت اسلامی کے لوگوں نے شمولیت کے لیے خفیہ رابطے کیے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی کے بعد اسٹیٹ بینک کو بھی اپنی خود مختاری کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ آپ ذرا یاد کیجئے عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر جب اسٹیٹ بینک کو ایک بہترین انداز میں خود مختار بنایا جا رہا تھا تو کیا مناظر تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا قائد اعظم میرے آئیڈیل ہیں، ان کی طرح بمقصد زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جب تک لیڈرشپ ٹھیک نہ ہو ملک سے کرپشن ختم نہیں ہوگی، جب تک مکمل برتری کا یقین نہ ہو جائے الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ ملک چلانے کے لیے اسی رفتار سے قرض لیتے رہے تو 3 سال کے اندر ہم غلام بن جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب اس وقت بھی بات کر رہے تھے۔ آج اس وقت عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سیکولر نہیں، اسلام کے سماجی انصاف پر یقین رکھتا ہوں، زرعی شعبے پر ٹیکس لگایا جانا چاہیے، بڑی بڑی جاگیرداروں کو ختم کرنا چاہیے، اور فلاحی مملکت کا حامی ہوں۔ پرائیویٹائزیشن پاکستان کے اندر بڑی ضروری ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا اس وقت کا موقف تھا، اور عمران خان صاحب آج کیا بات کر رہے ہیں وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ تمام تر صورتحال، اور ارشاد احمد حقانی اس وقت کے سینئر کالم نگار لکھتے ہیں کہ بے نظیر اور نواز شریف کے لیے عمران خان کا چیلنج، عمران خان اشرافیہ کے مخالف ہیں اور وہ پاکستانی معاشرے میں استحصال کی وسعت سے شاید ابھی واقف نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ عمران خان کے پیچھے آیا کوئی دوسری قوتیں ہیں، ان کی آئندہ کی سیاست کی منصوبہ بندی کیا پاکستان سے باہر ہو رہی ہے؟ یہ سوال باخبر حلقوں میں زیر بحث ہے، لیکن فی الحال میں اس سے تعارض نہیں کروں گا اور عمران خان کے دعووں کو ان کی فیس ویلیو پر ہی لوں گا۔ اگر اس کے پیچھے کچھ اور حقائق ہیں
تو وقت انہیں چھپا نہیں رہنے دے گا، لیکن جب تک کوئی قطعی بات سامنے نہ آئے محض ظن و تخمین کو میں نے کسی تجزیے کی بنیاد بنانا درست نہیں سمجھا۔ بے نظیر کو بالخصوص اور نواز شریف کو بالعموم میں یہ مشورہ دوں گا کہ گھٹیا طریقے سے عمران خان کی کردار کشی کرنے کی بجائے اس نے ان کے لیے جو چیلنج پیدا کیا ہے اس کا جواب بہتر کارکردگی اور خود احتسابی کے ذریعے دینے کی کوشش کریں۔ اب یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب نے بے نظیر اور نواز شریف یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے جو بڑا چیلنج پیدا کیا ہے اس کا جواب وہ خود احتسابی اور کارکردگی کے ذریعے دیں۔ آج 30 سال بعد کیا صورتحال ہے؟ اس وقت عمران خان صاحب کے 4 سیاسی حریف، جی ہاں، عمران خان صاحب کے 4 سیاسی حریف آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز اور بلاول بھٹو، جو کہ اصل میں 2 ہیں، اگلی تو پھر ان کی ایکسٹینشن ہے، لیکن اس وقت کیا صورتحال ہے کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ایسے اتحاد کے اندر ہیں جو کہ کسی صورت نیچرل اتحاد نہیں، اس اتحاد کا مقصد صرف اور صرف اپنی اولاد یعنی مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی مستقبل میں کرسیاں کسی طرح سے بچائے رکھنا ہے، کیونکہ اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی سیاست کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے۔ یعنی جو چیلنج عمران خان صاحب نے اس کتاب کے بقول ارشاد احمد حقانی صاحب کے بقول 30 سال پہلے دیا تھا، آج بھی وہ چیلنج اسی طرح سے اپنی جگہ کھڑا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کے تمام تر سیاسی حریف جو ہیں وہ جناب ایک ہی ٹوکری کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کی سیاسی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہیں۔ اب جناب صورتحال یہ ہے کہ اسی ماحول کے اندر کہ جب عمران خان صاحب کے 4 بڑے سیاسی مخالفین کو کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، روایتی پاکستان کے جو روایتی مقتدر حلقے ہیں جنہیں ہمیشہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف ایک بیانیے کی قوت حاصل ہوتی رہی پاکستانی عوام کی جانب سے، کتنا حیران کن امر ہے کہ اس مرتبہ وہ یہ بیانیہ نہیں بنا پائے اور مسلسل وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کریں۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی گئی ہے، اور اس ملاقات میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق منگل کے روز معمول کے مطابق یہ ملاقات کانفرنس روم کے اندر کرائی گئی، جس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی متاثرہ آنکھ اور جو گزشتہ کل کا جو پروسیجر پیمز میں ہوا اس کے اوپر بات چیت کی گئی۔ لیکن ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو ایک بار پھر اپنی فیملی کا پیغام پہنچایا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری کہ اس ملاقات سے پہلے ایک ملاقات اور ہوئی۔ جی ہاں، وہ ملاقات اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ہوئی۔ یہ ملاقات بھی کانفرنس روم کے اندر ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب بھابھی تھیں بشرا بی بی صاحبہ کی، اور ان کا جناب ایک بھتیجا یا بھانجا تھا۔ اور اس ملاقات کے اندر جو مقتدر حلقوں کی جانب سے بشرا بی بی کی فیملی کو ایک پیغام بشرا بی بی تک پہنچانے کے لیے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بشرا بی بی وہ پیغام آگے چل کے عمران خان صاحب تک پہنچائیں، وہ جناب اس میں ڈسکس ہوا، اور وہ پیغام پھر بشرا بی بی نے عمران خان صاحب تک پہنچایا۔ وہ پیغام کیا ہے اس پر آنے سے پہلے آپ کو کل جو پیمز اسپتال کے اندر جب عمران خان صاحب کا معائنہ جو ہے وہ کروایا گیا، عمران خان صاحب کو تقریباً 28 دن بعد جب دوسرا انجیکشن لگوایا گیا ان کی آنکھ کی بینائی کے حوالے سے، تو وہاں پر ڈاکٹرز تو موجود تھے ہی، لیکن بالکل پچھلے مہینے کی طرح ایک ریاستی اور ایک حکومتی شخصیت بھی موجود تھی۔ اور ایک بار پھر ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو گزشتہ مہینے جس جگہ پر عمران خان صاحب کے حوالے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے رابطہ کر کے معاملات کو جس جگہ پر چھوڑا تھا، طاقتور ریاستی اور حکومتی شخصیت نے ان کی خواہش تھی کہ اسی جگہ سے شروع کریں۔ عمران خان صاحب بڑے حشاش بشاش تھے، عمران خان صاحب بڑے ریلیکس تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک خاتون ڈاکٹر نے عمران خان ایک جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے جو کہ وہاں پر اٹینڈنٹ تھی، انہوں نے عمران خان صاحب سے آٹوگراف بھی لیے، اور عمران خان صاحب بڑے ریلیکس تھے، عمران خان صاحب بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، اور عمران خان صاحب کی صحت بڑی زبردست تھی۔ اطلاعات یہی ہیں۔ وہاں پر ایک بار پھر ریاستی اور حکومتی شخصیت کی جانب سے ایک بار پھر عمران خان صاحب سے رابطہ کر کے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ ان معاملات کے اوپر کچھ غور کریں، آپ کا سیاسی راستہ کھل سکتا ہے۔ یہ بھی انہیں اشارتاً کہا گیا کہ
جناب آپ جتنی جلدی ہو وہ اگر آ جائیں جیل سے باہر تو تمام تر معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جیل کے اندر رہیں تو آپ کے سیاسی مخالفین جو ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے سیاسی مخالفین ہیں، ان کے لیے اسپیس بڑھتی جائے گی۔ عمران خان صاحب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بات کے اوپر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک بال سے ایک بار پھر چاروں وکٹیں گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 2 وکٹیں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی ہیں، باقی 2 وکٹیں کس جانب عمران خان صاحب کا اشارہ تھا یہ بات آپ جانتے ہیں۔ کمنٹ باکس کے اندر اس حوالے سے یقینی طور پر آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے۔ تو صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج جو ہے وہ 25 فروری کی تاریخ کو بھی عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جو ہے وہ تقریباً 935 دن ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور جرأت انکار آج بھی ان کے اندر موجود ہے، اور آپ کو ایک بار پھر یہی پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔